शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। रमजान स्पेशल ऑफर, मेंस कुर्ता पजामा और पठानी के फैब्रिक की खरीदारी पर फ्लैट 30% ऑफ। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी X रोड, हैदराबाद। पिस्ता हाउस गच्चीबौली, सारे जहां में धूम हमारी हलीम की है। लज्जत जायके से भरपूर हलीम, बिरयानी, ब्रोस्टेड चिकन और दीगर मुगलाई डिशेस के जायके से लुत्फानंदोज होने के लिए तशरीफ लाएं पिस्ता हाउस गच्चीबौली, हैदराबाद। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आपकी सेहत का मुकम्मल जामिन, कम खर्च, मेयारी इलाज। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है जौहरी ज्वेलर्स। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। TTV के सैर टाइम प्रोग्राम में आज फिर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रज़ा और मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अनवारुल्लाह तमीम नक्शबंदी कामिल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया। नाज़रीन, सैर टाइम प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुफ्ती साहब से हम बातचीत करते हैं, इसी नीयत के साथ कि आप नाज़रीन तक मुफीद दीनी मालूमात पहुँचाई जाए, ताकि इस रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम अपने रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और रोज़ा रख कर के नफ्स की इस्लाह करते हैं, इस एक महीने की ट्रेनिंग में हम हर मुमकिन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और माँ बाकी जो 11 महीने हैं उस 11 महीनों में भी हम मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, आज फिर हम एक नए मौजू के साथ आपके साथ हैं और उस नए मौजू पर हम बातचीत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि सेशन के दौरान आपके जहन में किसी भी किस्म के सवालात हो, चाहे वो रोज़े से मुतालिक हो या हज से मुतालिक हो, नमाज से मुतालिक हो या किसी भी इबादत से मुतालिक हो या दीगर मामलात से मुतालिक हो, आप बिला तकल्लुफ़ स्क्रीन पे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करके सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब इनायत करेंगे। तो आज नाज़रीन हम बढ़ते हैं और मुफ्ती साहब से हम पहला जो हमारा मौजू है वालिदैन के हुकूक। आज के इस पुरफितन दौर में और सोशल मीडिया के दौर में वालिदैन की हुकूक की नाफरमानी बहुत आम बात हो चुकी है। वालिदैन की शिकायत है कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे फ़लाँ हैं, सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं लेकिन हमें टाइम नहीं देते और बहुत सारे जो हुकूक की नाफरमानी की जा रही है। तो आज के इस सेशन में हम मुफ्ती साहब से वालिदैन के हुकूक में बारे में बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने और हदीस पाक में वालिदैन के हुकूक के बारे में क्या रोशनी आई है और क्या बातें जिक्र की गई हैं। तो मुफ्ती साहब का हम इस्तकबाल करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से हम नाज़रीन को आप अपने तमहीदी कलिमात से रोशनास फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मुहतरम व मोहतशम नाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा व बेपनाह फज़ल व करम
اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا اور ہمیں دین اسلام، دین حنیف کی طرف ہدایت عطا فرمائی اور اسے اپنانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم ناظرین گرامی قدر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے روشناس فرمایا، اسے اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ظاہر فرمایا رسول کریم کے ذریعے سے۔ ایک ہے اللہ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے جو حقوق ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام عبادات جتنے ہیں یہ تمام اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی پیشی ہوتی ہے یا اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے تو ثواب دینے والا بھی پروردگار ہے، اور کمی ہوتی ہے تو سوال کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس معاملے میں فضل فرمائے، چاہے تو عدل فرمائے، چاہے تو اللہ جزا عطا فرمائے، چاہے تو اللہ عقاب عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، جو دوسرا جو حق ہے وہ ہے بندوں کا حق، جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد۔ اصطلاح شرع میں بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہے یہ کسی ایک کالر سے لے لیتے ہیں پھر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی عثمان صاحب، آپ کا سوال فرمائیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آواز کو بند کر دیجیے، آپ کی آواز پھر صاف آئے گی۔ ٹی وی کے ساؤنڈ کو، ویلیوم کو بند کر دیجیے، میوٹ کر دیجیے اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، فرمائیے۔ جی 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 آپ کی آواز تھوڑی صاف نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ آواز صاف نہیں آ رہی تھی نا، تو ناظرین کال کٹ ہو چکی ہے اور ان کی آواز صاف نہیں تھی۔ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب آپ جس موضوع پر آپ ارشاد فرما رہے تھے اسے آگے کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات جو چل رہی تھی وہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق۔ تو اس میں جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے پڑوسی ہیں، ہر ایک کے حقوق کو ذکر کر دیا گیا۔ والدین کے اپنے حقوق ہے، بیوی بچوں کے اپنے حقوق ہے، ساس سسرے کے اپنے حقوق ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق ہے۔ ہر ایک کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ جیسا ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے حقوق کا بھی لحاظ رکھیں۔ کبھی کسی بھی موقع پر اپنے پلے کو یا اپنے بات کو ایک طرف نہ کریں، کبھی والدین کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی بیوی کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں، ہر دو کا ساتھ ہونا، ہر دو کا حق ادا ہونا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام کو کہاں پر رکھا، چونکہ ہمارا جو مضمون ہے وہ صرف حقوق العباد نہیں ہے بلکہ حقوق العباد میں پرٹیکولر والدین کے حقوق ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے اور کسی موقع پر انشاءاللہ دیگر جو اقربا ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 15ویں پارے میں تیسرے رکوع میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یا یہ کہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کا پورا رکوع یعنی 15ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل والدین پر، ان کے حقوق پر، ان کے سامنے ٹھہرنا، ان سے بات کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، ان تمام حقوق کو ذکر کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے بندو، ہم نے جیسا تمہارے لیے اپنی عبادت کے فیصلے فرمائے، ایسے ہی تمہارے لیے ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پیش کرو۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے،
زکات کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, عبادات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے تفصیلات موجود نہیں ہیں. آپ کو نماز کا ذکر, نماز پڑھنے کا حکم ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ سینکڑوں مرتبہ ملے گا. زکات کا حکم آپ کو سینکڑوں مرتبہ ملے گا, حج کا ذکر ملے گا, ایک ایک سورہ, ایک ایک سورۃ الحج آپ کو ملے گا, لیکن تفاصیل آپ کو نہیں ملیں گے, ڈیٹیلز آپ کو نہیں ملیں گے. وہاں پر یہی بولا جائے گا کہ کرو, نماز پڑھو, لیکن کتنی رکعت پڑھو, کیسے اس کو پڑھو, نماز میں کیا کیا پڑھو, آپ کو تفصیلات حدیث میں ملیں گے. زکات کا ذکر آیا, ایک نہیں, دو نہیں, 80 سے زائد مرتبہ زکات کا ذکر, لیکن کتنی زکات دو, 2.5 دو, 40واں حصہ دو, کس کو دو تو مل گیا, کیسے دو, کتنا دو, آپ کو تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملیں گے. اتنی بڑی عبادت حج, اس کا ذکر ملتا ہے, لیکن اس میں 2 احرام ہونا, 7 طواف ہونا, صفا مروہ میں اتنے چکر لگانا, کنکریوں کو مارنا, کیسے مارنا, وہ تفاصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. عبادات کا جہاں جہاں ذکر ہے وہاں پر اجمال یعنی مختصر اجمالاً ذکر آیا, حکم ملے گا, تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. یہ حدیث میں آپ کو مل رہی ہے. لیکن جب بات حقوق کی آ گئی, اور خاص طور پر اللہ نے جس کو اپنا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مجازی خدا والدین ہیں, جب والدین کا ذکر آ گیا تو فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو ایک رکوع پر صرف ان کے حقوق کو ذکر فرمایا, ایک رکوع. حالانکہ نماز کے لیے کہیں پر بھی ایک آدھا رکوع اللہ ذکر کر سکتا تھا, ایک آدھا صفحہ, 10 آیتیں آ جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اللہ نے اتنی بڑی قرآن, یہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے, نمازوں کا, عبادتوں کا ذکر کر دیتے تو کوئی تعجب نہیں تھا, کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا, اور کوئی سوال بھی نہیں ٹھہرا سکتا تھا کیوں کرے کیوں نہیں کرے. باوجود اس کے اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. رسول کریم کو کہہ دیا کہ ہم نے نازل کر دیا, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھول کر واضح فرما دیجئے اپنی امت کے لیے. اور حضور نے فرما دیا, میں جیسے پڑھتا نظر آؤں ویسے تم پڑھتے جاؤ, نماز ہو جائے گی. لیکن بات والدین کی آئی تو آپ دیکھیں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. فرما دیا کہ جب تمہارے والدین بڑے ہو جائیں, ضعیفی کو پہنچ جائے, تو تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ تم ان کے جواب میں اف تک نہ کرو. اف یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کرنا. اگر والدین کوئی سختی کا جملہ کہہ دے تو کرنا, اس پر جواب دینا, اس پر بڑی آوازیں بلند کرنا. تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھے, شیطانی وسوسوں میں نہ جائیں, شیطانی وسوسوں میں جا کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. والدین جب سختی کے جملے کہہ دیں تو قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کرو, اور کہہ رہا ہے خالی اف نہ کرو, اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ان کو جھڑکو بھی نہیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی والے جملے اختیار کرو, نرم گفتگو کرو. پھر کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ارے جو پرندہ اڑتا ہے, اس کے جو بازو ہیں, جو پر ہیں, وہ جب اپنے پروں کو سمیٹتا ہے تو جیسا سمیٹ کے بیٹھتا کھڑے ہوتا ہے, ایسے ہی مسلمانوں جب تم اپنے والدین کے سامنے ٹھہرو تو اپنے دونوں بازوؤں کو پرندوں کے پروں کی طرح دبا کے پورے ادب کے ساتھ کھڑا کرو. ویسے ٹھہرو, اکڑ کر, سینہ تان کر, آنکھیں نکال کر نہیں. دیکھو قرآن مجید کتنی تفصیل سے ذکر کر رہا ہے. والدین کا ذکر آ گیا تو پہلے کہہ دیا کہ زبان کی حفاظت کر, اف نہ کر, نہ کر, جواب نہ دے, سختی کے جملے نہ بول, قولاً کریما, شریفانہ جملے, نرم جملے, کرم والے جملے اختیار کر. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے وخفض لہما, اپنے دونوں بازوؤں کو جو ہے جناح الذل دبا کے رکھ. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا ہی نہیں, زبان سے وقل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, اپنے والدین کے لیے دعا فرما, اللہ سے دعا کر, رب رحمہما, پروردگارا میرے والدین پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل اپنے جو ہے عبادات پر ذکر نہیں فرمائی, اپنے وحدانیت پر اتنی تفاصیل ذکر نہیں فرمائی, لیکن والدین جو ہم تمام کے مجازی خدا ہے, جب ان کا ذکر آ گیا تو اتنی تفصیل سے ذکر کیا. ٹھہرنے کے آداب, ان سے بات کرنے کے آداب, ان کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نکالو تو کریم والے,
करम वाले जुमले निकालो, रहम वाली दुआएं उनके लिए करो। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुरान को कानून की किताब बनाई। ये कानून की किताब हमें तरबियत दे रही है, चाहे तुम कितना पढ़ लो, चाहे तुम इल्म वाले हो, चाहे तुम इल्म वाले ना हो। आज हमारे मुआशरे का बड़ा मसला यही है कि जो इल्म वाले हैं वही अपने वालिदैन के साथ ज्यादती करते नजर आते हैं। हम तो कहते हैं, रोते फिरते हैं, अरे वो जाहिल है इसलिए ऐसा करा। नहीं, आप देखेंगे ऑटो वाले अपने वालिदैन की कदर कर रहे हैं, इल्म वाले अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं। रीजन, खुद की भी नादानी, उनके बीवी बच्चों की भी नादानी, दोनों की बातें एक तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जुल्म उनके साथ हो जाता है। जिन्होंने आपको हमको पाला बड़ा किया, कितना इल्म अता फरमाया, जहानत अता फरमाई, कैसी कैसी सलाहियतों से उन्होंने हमें आगाह फरमाया, बावजूद इसके हम उनका लिहाज रखते हमने उनको जो है सख्ती वाले जुमले कह दिए। तो मुसलमानों, हम तमाम को चाहिए कि कुरान मजीद जो तरबियत हमें सिखा रहा है उसकी तरफ आएँ, चाहे इल्म वाले हो चाहे इल्म वाले ना हो, हर दो के लिए यही हुक्म है। हम तमाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे वालिदैन के साथ सख्त जुमले न करो, न कहो। हजरत अलक़मा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, एक मरतबा सिर्फ अपने वालिदैन से सख्ती से जुमले इस्तेमाल किए, वालिदैन से सख्त लहजे में बात किए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी जो गज़वात में शरीक, जिहाद में शरीक, नमाज रोज़े में शरीक, रसूल करीम के हाथ पर ईमान लाने वाले, अल्लाह ने उनको कलिमा खात्मा बिल खैर उनका नहीं फरमाया, जुबान से कलिमा नहीं निकल रहा, तड़प रहे, सकरात का आलम है, रूह तड़प रही है, जिस्म से निकल नहीं रही है। और हाल ये है कि पूरे मुसलमान वहां पर खड़े के देख रहे हैं कि इनकी रूह क्यों नहीं निकलती और जबान से कलिमा क्यों नहीं निकल रहा। बारगाह रिसालत में हाजिरी दिए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदा को बुलाया, पूछा तो वालिदा ने कहा कि एक मरतबा सख्ती से मुझसे बात किया और मैं उसको माफ़ नहीं करी। अल्लाह तबारक व तआला, रसूल करीम ने फरमाया, हाँ हाँ यही वजह है कि अल्लाह ने उसकी ज़ुबान पर इतना वजन रख दिया कि ज़ुबान से कलिमा नसीब नहीं हो रहा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदा को कहा कि माफ़ कर दो, उन्होंने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगा, मैं माफ़ नहीं करूंगी। हुजूर ने फरमाया, लकड़ियां जमा करो, अलक़मा को जला डालो। अल्लाह, जो मरने के बाद जलेगा तो उसे दुनिया में दफन करके क्या फायदा, दफन कर डालो, उसको जला डालो। तो माँ की ममता जाग उठी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने बच्चे को माफ़ करती हूँ। जब उन्होंने ये जुमले कहे तो सहाबा कहते हैं कि यहाँ पर कहना और यहाँ पे हजरत अलक़मा की जुबान से कलिमा निकलना था। जुबान पर वजन जो बोझ अल्लाह ने रख दिया, माँ की माफ़ी पे ख़त्म हो गया। मोहतरम नाज़रीन गिरामी कदर, ये वालिदैन, अब गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में एक टीवी चैनल पर एक सवाल आया था और बच्चा रोते हुए कह रहा था कि मुफ्ती साहब बताइए कि मैं जो है अपने वालिदैन को बीवी के बातों में आके ओल्ड एज होम छोड़ दिया, मेरा वालिद तो गुजर गए, वालिदा थी, मैं सोच रहा था जाके माफ़ी मांग लूं, मुझे एहसास होने तक ये हाल हो गया कि मेरी वालिदा भी गुजर गई। मैं गया लेकिन वालिदा गुजर गई। नेशनल चैनल पर यह सवाल हुआ और वो तड़प के रो रहा था कि मुफ्ती साहब बताओ क्या मेरी माफ़ी हो सकती है, कि मैंने मेरी माँ के साथ इतनी ज़्यादती कर दी, मेरी माफ़ी हो सकती है, वो मुझे माफ़ करेगी, उसकी तो रूह कब्ज़ हो गई, मैं किससे माफ़ी चाहूँ। मुफ्ती साहब भी बड़ा गुस्से में आए, रोने लगे, कहने लगे अब किससे माफ़ी मांगोगे, वो थी जब तक तो नहीं मांगे, उसको ओल्ड एज होम में छोड़ दिए। तो ख्याल रखिएगा नाज़रीन गिरामी कद्र, ये वालिदैन हमारे लिए नियामत उज़्मा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हमारा मजाजी खुदा बना कर भेजा। ये हमारे वालिदैन, अगर हम इनसे ज़्यादती कर लें तो फौरी माफ़ी भी मांग ले, अपने दिल में एहसास रखे, शर्मिंदा हो, चाहे हज़ार तकलीफ़ें उनसे हो या ना हो, हर दो सूरतों में उनका लिहाज रखा जाए। अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांगे, ज़ुबानों की हिफाजत करो। नाज़रीन गिरामी कद्र, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की क़ब्र शरीफ पर जाते हैं और इतनी देर सर झुका कर बैठते हैं और अपने पैरों को मोड़कर दोनों हाथों के दरमियान पैर को रख के सर नीचे रख के बैठ गए। इतनी देर बैठ गए कि सहाबा किराम परेशान हो गए और जाके करीब हाथ लगाए तो क्या देखते हैं, आंख से अश्क जारी है और दाढ़ी भीगी हुई है। कहते कि या रसूलल्लाह क्या बात है, फरमाने लगते कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती और वो मुझे मोहम्मद कहकर पुकारती तो मैं दौड़े दौड़े आ जाता। तो नाज़रीन गिरामी, हमारे वालिदैन मौजूद हैं, हम तमाम को चाहिए कि उनका एहसास रखे, बीवी का हक़ बीवी की जगह रखे, वालिदैन का हक़ वालिदैन की जगह रखे, हर दो के साथ इंसाफ करे, ज़्यादती किसी के साथ ना हो। एक मेरे वालिद गिरामी
مجھے ایک واقعہ سناتے تھے جامع نظامیہ کا. شاید اگر وہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری جو ہے تصحیح بھی فرما دے. میں نام بھول رہا ہوں. حضرت مفتی خلیل احمد صاحب کے دور میں مفتی خلیل احمد صاحب دارالفتہ میں بحیثیت مفتی تھے. آج وہ امیر جامعہ ہیں. حیدرآباد دکن والوں غور سے اس بات کو سنو. مفتی خلیل احمد صاحب جو شیخ الجامعہ تھے اب وہ امیر جامعہ ہیں. یہ بحیثیت مفتی دارالفتہ میں تھے. ایک کپل آیا, میاں بیوی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بیوی کہتی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین کے لیے روٹی ڈالو, پکاؤ, ذمہ داری ان کی نبھاؤ, ان کی خدمت کرو. مفتی صاحب آپ بتائیے کیا مجھ پر یہ خدمت ضروری ہے؟ تو وہ لڑکا جو اس کا شوہر تھا وہ بھی مفتی صاحب سے سوال کیا, کہا کہ دیکھیے کہ میرے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے, یہ میرے والدین ہیں اور یہ میری بیوی ہے, میرے ساتھ اور کوئی ہے تو نہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی خدمت کر, میں تو باہر جاتا آتا ہوں. تو اب بتائیے اگر یہ ان کی خدمت کرتی ہے تو کیا برا ہے؟ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا مجھ پر ضروری ہے, لیکن میں موجود نہیں رہتا. تو میری بہاف میں میری بیوی جو ہے میری غیر موجودگی میں اگر خدمت کرتی ہے تو میں اس پر ظلم کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا. انہوں نے یہ کہا تو مفتی صاحب یہ دونوں کی بات سنتے بیٹھے. تو تصحیح یہاں پر یہ ہے کہ میں نام بھول رہا ہوں کہ مفتی خلیل احمد صاحب دیکھے کہ ایک جامعہ نظامیہ کے بڑے مشہور استاذ ہیں, یا محمود شریف صاحب ان کا نام, یا محبوب حسین صاحب, یا محبوب شریف صاحب, کچھ ایسا نام ہے, میں نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ جو ہے بچیوں والے تھے, بڑے ان کو زیادہ بیٹیاں تھے, وہ گزر رہے تھے. تو مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا کہ مول صاحب کو بلایا, کہا کہ یہ مول صاحب سے پوچھو کیونکہ یہ بچیوں والے ہیں, یہ تمہارے مسئلے کو زیادہ حل کر سکیں گے. آپ نے ان کو بٹھا دیا, یا محبوب حسین صاحب, یا محبوب شریف صاحب, یا محمود شریف صاحب, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, جامعہ نظامیہ کے استاذ بھی ہیں اور قاضی بھی تھے اور مستجاب الدعوات بھی تھے کہ آپ جو دعا کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. بڑے مشہور مفتی خلیل احمد صاحب کی بھی استاذ ہوتے تھے. تو یہ جو ہے آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی میں دو باتیں کہتا ہوں, ایک فائدے کی, ایک قاعدے کی. یہ بات غور سے سماعت کرے, وہ تمام خواتین کے لیے بھی, تمام مرد حضرات کے لیے بھی. ایک فائدہ ہے, ایک قاعدہ ہے. میاں بیوی ہے, تم ان سے کام لے رہے ہیں, تم ان سے کام لے رہے ہیں, تو فائدہ یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ ان پر ان کے والدین کی خدمت لازم نہیں. ازرو شریعت ان پر یعنی تمہاری بیوی پر تمہارے والدین کی یعنی ساس سسرے کی خدمت لازم نہیں کی. کرتی ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کو ثواب ملے گا, لیکن شریعت لاگو نہیں کری, لازم نہیں کری جیسا تم پر لازم کی ہوئی ہے. قاعدہ ہے بیٹے پر والدین کی خدمت لازم ہے, بیوی پر نہیں, بہو پر نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ تم پر لازم نہیں کہ تم اپنے ساس سسرے کی خدمت کرو, اور بیٹے کو کہا, بچے کو کہا. قاعدہ دوسرا یہ ہے کہ تم پر بھی لازم نہیں کہ اگر یہ تمہاری خدمت, تمہارے والدین کی خدمت نہیں کرتی تو تم پر بھی شریعت نے پابند نہیں کی, تم چاہے تو دوسری شادی کرو. قاعدہ یہی ہے کہ تم اپنے جو ضروریات ہیں اگر ان سے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو تم دوسری بیوی کو لا سکتے ہو. یہ قاعدہ ہے. جی یہ بھی قاعدہ ہے. قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ان پر کوئی خدمت لازم نہیں, اور ان پر یہ ہے کہ تم اگر تمہاری ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس بیوی سے تو تم دوسری بیوی کو بھی لا سکتے. یہ قاعدہ ہے. جی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تم ان کی بات کو پوری سنو, یہ تمہاری بات کو پوری سنے گا. تم ان کی ضروریات کو پوری کرو, یہ تمہاری ضروریات کو پورے کرے گا. یہ فائدہ ہے. تو ایسی بات انہوں نے کی جس سے دونوں کے حقوق ادا ہوں گے. تو وہ میاں بیوی دونوں نے کہہ دیا کہ مول صاحب شکریہ, ہم بات سمجھ گئے. وہ دونوں وہاں سے اٹھے اور نکل گئے. کوئی جنگ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. بس دونوں نے فائدے اور قاعدے کو سمجھا اور نکل گئے. تو میں تمام ناظرین سے یہی بات کہوں گا کہ جہاں پر ساس سسرے ہیں آپ ان کا بھی حق ادا کریں, قاعدے کو اور فائدے کو نظر میں رکھ کر. میں بچوں کو بھی کہوں گا, بیٹوں کو, تم بھی فائدہ اور قاعدہ دیکھتے ہوئے ان کے ضروریات کا بھی لحاظ رکھیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں بیوی کی جو عزت ہے, بیوی کا جو حق ہے وہ تم پر لازم ہے ادا کرنا, ہم پر لازم ہے ادا کرنا. اسی طرح جو ماں باپ کا حق ہے وہ بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بھی ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے, بولنے, سننے سے زیادہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. تو ناظرین مفتی صاحب نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں, اور مختصر سے جملے میں بزرگان دین کے حوالے سے بیلنسنگ وے میں جو ہے اس کا فیصلہ دیا کہ فائدہ اور قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لے کر چلے. اور عموماً ہمارے سماج میں
بہو اور ساس کا مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ چلتا رہتا ہے، تو یقیناً یہ بہت فائدے مند جملے ہیں کہ فائدہ اور قاعدہ یہ دونوں کو ذہن میں رکھ کر چلیں گے تو بہو کا بھی فائدہ ہے، ساس کا بھی فائدہ ہے، شوہر کا بھی فائدہ ہے اور پورا گھر پھر سکون و اطمینان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے والدین کے حقوق پر، مفتی صاحب سے مزید سوالات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی کسی قسم میں کوئی سوالات ہیں تو آپ فوری طور پر اسکرین پہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس پہ کال کیجئے اور اپنے سوالات رکھیے، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے جوابات عنایت کریں گے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی غیر مسلم، اگر والدین غیر مسلم ہیں تو اس کی فرما برداری کے تعلق سے کیا حکم ہے اسلام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بچے اسلام میں داخل ہو گئے یا والدین کافر ہو گئے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، وہ تمام کو اللہ دین اسلام کی جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ اگر بچے کافر ہو جائیں تو والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وراثت سے نکال دیں، اور بچے جب مرتد جو ہو جاتا ہے اس سے کو ان کے والدین کا حق وراثت نہیں ملتا اور بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، ایک چیز۔ نمبر دو، بچے اگر ایمان پر ہے اور والدین کافر ہو چکے ہیں تو بچوں پر اخلاق یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کی حمایت کرے، ان کی مدد و نصرت کرے، ان کے ساتھ خدمت کرتے رہے اور دین متین کی ان کو اچھی آئیاں بتاتے رہیں تاکہ وہ واپس پلٹ کر آئے۔ لیکن جہاں پر وہ اسلام کی مخالف بات کرے اور آپ کو مخالفت میں کرنے کا حکم بھی دے تو آپ اس سے بری الذمہ ہیں، آپ کو ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں پر مسلمان والدین ہیں چاہے کافر والدین ہیں، ہر دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اسلام کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں تو بچوں پر ان کی اطاعت لازم اور ضروری نہیں ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں چاہے والدین کافر ہو۔ آپ کو حق ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اس پر میں ایک واقعہ ذکر کر دوں۔ جامعہ نظامیہ میں دارالفتاء میں ایک نوجوان بچہ ابھی نیا جو ہے جاب پر بچے کو نوکری ملی تھی، وہ بچہ جامعہ نظامیہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مفتی صاحب میرے والدین کہتے ہیں کہ داڑھی کٹا دو، داڑھی جو ہے بچے کی ایک مشت تھی، داڑھی کٹا دو، اور والدین کے علاوہ ہماری جو کمپنی ہے وہ کمپنی بھی کہتی ہے کہ کلین شیو ہو کر آؤ۔ تو مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ اچھی سنت مؤکدہ ہے اور اس پر اجماع صحابہ بھی ہے، داڑھی رکھنے پر، داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے، تو اس کا لحاظ رکھو۔ جی تو اس کا لحاظ رکھو۔ اگر تم لحاظ نہیں رکھتے اور نوکری کی طرف چلے جاتے ہیں تو تمہارا مطلب یہ کہ تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے نوکری کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے تم داڑھی رکھو، انشاءاللہ العزیز تمہارے اللہ تبارک و تعالی مسائل کو آسان کر دے گا۔ یہ بول کر بھیجا ہے تو وہ نوجوان کچھ دنوں کے بعد پلٹ کر آیا، آگے کہا کہ مفتی صاحب میں نے داڑھی تو نہیں کاٹی لیکن کمپنی چھوڑ گئی، نوکری چلے گئی، لیکن کچھ دنوں میں اس سے اچھی نوکری مجھے مل گئی جہاں پر یہ سختیاں اور پابندیاں نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں سکون اور اطمینان سے جو ہے نوکری بھی کرتا ہوں اور داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ اسلام پر عمل بھی میرا لیے آسان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ ایک کالر سے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد افسر نام ہے میرا۔ جی افسر صاحب۔ مفتی صاحب سے یہ کال کرنا تھا، مسئلہ ہے پوچھنے کا۔ جی جی بالکل فرمائیے۔ صاحب یہ ایک دو جنے مل کے ایک والد صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو دوسرا بھائی جو ہے نا وہ خدمت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ایسا کر رہے، جبکہ نہ تو وہ لوگ کچھ دوا کے لیے پوچھ رہے ہیں، نہ کچھ ان کی مزاج کرسی وغیرہ، کچھ عید بقرعید سلام دعا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے نا ہمارے بھی بدنام کرتے رہے تھے، وہ لوگ ایسا کر رہے ایسا کر رہے، جبکہ وہ لوگ بھی نہ پوچھے۔ تو اسلام میں مطلب یہ ایسا ان لوگوں کے لیے کچھ دعا کرنا یعنی کچھ مفتی صاحب کچھ بولتے۔ جی بالکل، جی بالکل آپ کا سوال، جی آپ کا سوال جیسا میں سمجھ پا رہا ہوں یہ ہے کہ آپ دو بھائی والدین کی خدمت کر رہے ہیں، باقی کے جو بھائی ہیں آپ کی خدمت پر تنقید کر رہے ہیں۔ جی 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 والد صاحب، جی باقی کے جو بھائی ہیں وہ آپ کی خدمت پر تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرے تو اس کے لیے ہم کو پیچھے ہٹنا ہے نا، یا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔
جی ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. کال کرنے کے لیے شکریہ. مفتی صاحب کیا ہے ان کے طریقے سے کچھ بات کرے تو شاید ان تک پہنچ جائے تو کچھ لوگوں کا عقل آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے. آپ کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا ہے، نہ کہ اسے مزید خراب کرنے کے لیے. آپ کسی کا اچھا کام دیکھ نہیں، آپ خود اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ پر یہ جو ہے مزید آپ اپنے آپ پر ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آپ اچھا کام ہونے سے بھی روک رہے ہیں. ایک تو خود اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، دوسرا اچھا کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ بھی نہیں رہے. تو یہ شیطان کی صفت ہے، یہ اپنے اندر سے ختم کرنا بے انتہا ضروری ہے. والدین جب اپنے بچوں پر کوئی فرق نہیں کرتے، ہر ایک بچے کی ذمہ داری وہ بخوبی نبھاتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ والد صاحب بڑے بیٹے کو زیادہ چاہتے، دوسرے بیٹے کو بنسبت بڑے کے تھوڑا سا کم اس سے محبت، یعنی حالانکہ دونوں کے لیے برابر اہتمام ہوتا ہے. دونوں کو کھانا ہے، دونوں کو گھر ہے، دونوں کے پڑھانا ہے، ہر چیز ہے، لیکن لو جو ہے، جو لگاؤ رہتا ہے وہ بڑے سے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سے والد صاحب جو ہے لگاؤ لگانے سے آپ کا حق تو نہیں مارے، چھوٹے کا حق تو ختم نہیں کر دیے، چھوٹے کو بھی برابر اس کی اپنی جو ان پر ذمہ داریاں تھے وہ ذمہ داریاں پوری کرے. تو والدین جب بچوں میں فرق نہیں کرتے تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں میں والدین کی خدمت میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بیٹا والد کی خدمت کر رہا ہے تو آپ جو ہے مزید اس کو پش کرنا، اس کو انکریج کرنا کہ ماشاءاللہ تم جو ہے دنیا میں جو ہے جنت بنا رہے ہو، آخرت میں جانے سے پہلے تمہیں اللہ دنیا میں ہی جنت کا فیصلہ کر رہا ہے. ایسے بچے جو والدین کی اطاعت میں لگے ہوئے، آپ یہ بولنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے الٹا ان کو تنقید کر کے ان کو بھی اچھے کام سے رکا رہے ہیں. تو یہ بے انتہا غلط ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک کالر سے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی چینلز پہ ہی کال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی فرمائیے. آپ کا ٹی وی کا اگر بند کر دیں تو بہتر رہے گا، آپ کی آواز برابر آئے گی. آپ میوٹ کر دیں ٹی وی کی آواز کو. جی جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی جی فرمائیے آپ کا سوال. یہ ہماری بچی والدہ سے غلط کرنے میں گالی دیتے جاتے. جی والدہ سے ان کی بیٹی والدہ غلط کرتے نہیں، والدہ کو غلط کرتے، والدہ سے غلط طریقے سے پیش آتے ان کی خود کی بیٹی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب پہ روشنی ڈالیں گے. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک جزاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے افسر صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیں بھی اچھے کام کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ ذہن میں رکھے کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے، آپ والدین کی خدمت میں لگے ہیں، لگے رہیے. انشاءاللہ العزیز لاکھ پریشانیاں آپ کو درمیان میں آئے، لاکھ لوگ آپ کو بیچ میں رکائے، آپ ان کی خدمت میں ذرا بھی پیچھے نہ ہو. پہلے تو آپ نے کہا کہ والدہ گزر گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. بچے والد صاحب آپ ان کی خوب خدمت کریے، جتنا کر سکتے ہیں کریے. والد یہ جنت کا دروازہ ہے، آپ جنت تو پا لیے لیکن اگر دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا تو آپ جنت میں داخل ہی نہیں پائیں گے، داخل نہیں ہو سکیں گے. آپ والدہ کی خدمت کریں لیکن والد کی خدمت نہیں کریں گے، یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. ایک جنت ہے تو ایک جنت کا دروازہ ہے. آپ جنت مل گئی لیکن اس کی چابی والد ہے، اگر چابی نہیں ملے گی تو آپ جنت لے کے کریں گے کیا؟ اس میں جا نہیں پائیں گے، اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو جو چابی ہے وہ چابی آپ نے کھو دی، گنوا ڈالی، دنیا میں پھینک کے آخرت میں چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو جنت ملے گی تب بھی نہیں ملنے کے برابر ہوگا. تو محترم ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ افسر صاحب نے سوال کیا کہ ان کے والد کی وہ خدمت کرتے ہیں، بھائی رکاتے ہیں، تو بھائیوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع عطا فرمایا، والدہ تو گزر گئی، والد بچے ہوئے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں. اپنے یہ بھائیوں کا ساتھ دیں، خود بھی کریں، ان کو بھی ساتھ دیں. یہ اگر چارنے کر رہے آپ بھی، اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، آپ جسمانی اگر خدمت کر سکتے ہیں آ کے کرو، ان کے پیر دباؤ. آپ مالی طور پہ نہیں کر سکتے، آپ جسمانی خدمت ان کی کرو. مالی طور پہ یہ کر رہے آپ جسمانی کرو، لیکن آپ ہرگز یہ نہ کریں کہ کرنے والے کو بھی آپ رکا رہے ہیں.
تو یہ بالکل آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے لیے بارہا فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی فرما برداری کرو، اسی میں جنت ہے، اسی میں دوزخ ہے۔ اگر تم اور یہ بھی فرمایا کہ والد راضی تو رب راضی، حدیث شریف ہے، اگر والد راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا دوسرا سوال آیا علی آباد سے غالباً، انہوں نے کہا کہ والدہ کو جو ہے بچی گالی دے رہی، حالانکہ رسول کریم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اپنی کسی مومن بھائی کو گالی دیتا ہے تو وہ فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنے مومن بھائی کا قتل کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، یہاں تو والدہ ہے، آپ والدہ کو جو ہے بے عزت کر رہے ہیں، والدہ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو سوچو آپ کا کیا انجام ہوگا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات، یہ لیلۃ الاسراء میں جب جنت دوزخ دونوں کا مجھے مشاہدہ کروایا گیا، میں نے عورتوں کی اکثریت دوزخ میں دیکھی ہوئی ہے، مرد کو زیادہ نہیں دیکھا، عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہ اعمال ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں زیادہ ہوں گے۔ یہ ادھر کا ادھر کرنا، یہ ایک دوسرے میں لڑا دینا، یہ تانا زنی کرنا، یہ بے حیائی کرنا، زبان کی حفاظت نہیں کرنا، کبھی ماں باپ کو بول رہی، کبھی شوہر کو بول دے رہی، بڑی بڑی گفتگو زبان سے نکال رہی، بڑے الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا زبان کے بل میں نے ان کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ فرمایا جبرائیل امین سے پوچھا کہ زبان کے بل جسم، ارے بھائی معمولی چھالا آ گیا تو برداشت نہیں ہوتا، زبان پہ معمولی چھالا آ جائے یا خود اپنے دانتوں سے زبان کترے گئی تو برداشت نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہوتی۔ رسول کریم نے فرمایا زبان کے بل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں عورتوں کو زبان کے بل لٹکایا ہوا ہے، پورا جسم کا ویٹ زبان کے اوپر ہے۔ سوچئے، تصور کریے کیسا خطرناک عذاب ہے، کیسا دردناک یہ عذاب ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیوں ایسا لٹکا دیا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے پوری امت کو بتا دیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی، جو اپنی زبان سے ایسے کام کرتی جو فتنے کا باعث ہوتا، جو اپنی زبان سے لڑانے کا کام کرتی، جو باپ بیٹے میں لڑا رہی، جو بہو اور ساس میں لڑا دے رہی، یا جو سمداوے میں لڑا دے رہی، یا جو اپنے بھائی بہن میں لڑا دے رہی۔ سوچو، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہو، بحیثیت ماں، تمام اعتبارات سے خواتین کو چاہیے کہ وہ فتنے ختم کرے، نہ کہ فتنے بڑھائیں۔ میں ان تمام خواتین کو کہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لیلۃ الاسراء کے واقعات کیوں سنائے؟ اس لیے سنائے تاکہ آپ بچ جائیں، آپ دوزخ میں جانے سے بچیں، آپ اپنے زبانوں کی حفاظت کریں۔ دوسرے وہ خواتین کا بھی ذکر آیا جن کو اپنے سینے کے بل پورے جسم پر لٹکایا ہوا ہے، کیسا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ وہ خواتین ہوں گی جو حیا نہیں کرے گی، جو بے شرم ہوں گی، جو اپنے جسم کی نمائش کرتے پھرے گی، اللہ ان کو جسم کے بل لٹکایا ہوا ہے۔ تو میں وہ تمام خواتین سے یہی کہوں گا کہ اپنے زبان کے اور اپنے جسم کی حفاظت فرمائیں، اور ان بھائیوں ان بیٹوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را اپنے والدین پر رحم کرے، ان کو نعمت عظمیٰ سمجھے کہ مرنے سے پہلے اپنے لیے دوزخ تیار نہ کریں۔ اگر رب راضی نہیں، والدین راضی نہیں، والد راضی نہیں تو رب راضی نہیں۔ جب رب راضی نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو۔ یہ تمام علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ جو بندہ حقوق اللہ تو کرے لیکن حقوق العباد ادا نہ کرے، وہ لاکھ عبادت کر لے تب بھی وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ مفسر قرآن بہترین علماء میں سے وہ تمام یہی کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو بحیثیت عالم کام کر رہا ہو، دنیا میں اس کے ڈنکے اور عزت میں ہے، پوری دنیا اس کی واہواہی کرتی ہو، لیکن گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے۔ خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اگر دنیا میں تو اچھا ہے، گھر والوں کے لیے اچھا نہیں، تو یہ اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ بھائی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعید پیش فرمائی کہیں وہ میرے لیے تو نہ بن جائے۔ تو خدا را اس سے بچیے، اپنے والدین کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، ان کی عمر اور ان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی امتی دعا میں اپنے والدین کا آخر میں ذکر کرتا ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر والدین کو ذکر نہیں کرتے تو دعائیں معلق ہو جاتی ہے۔ دوسرا، درود شریف کے بارے میں بھی یہ سیم روایت ہے
کہ جو بندہ دعا کے آخر میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، درود پڑھتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ حقوق والدین، یقیناً ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چونکہ حقوق اللہ جس طریقے سے سب نے فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے تو یقیناً آپ کی پکڑ پہلے بندوں کے ذریعے ہوگی، اور وہ اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا آپ نے حق مارا ہوا ہے۔ تو والدین کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کل پھر ملیں گے اسی وقت، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔